अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आती होगी। आप यहाँ पर नक्शे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया को देख सकते हैं। ये आज के पाकिस्तान और इंडिया के चंद हिस्सों पर मुश्तमिल एक कदीम तहज़ीब थी। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इस पिक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इस दुनिया की तारीख़ की तरह हमारे खित्ते की तारीख़ भी बहुत सारी दास्तानों और किस्सों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता ज़मीन की खुदाई और आसार कदीमा से जो हमको मालूमात मिलती है, उसकी मदद से हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ कर तारीख़ लिखने की कोशिश करते हैं। बरज़गीर की भी कदीम तारीख़ है, जिसके सबसे अहम हिस्से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो तारीख़ दानों ने तारीख़ को अच्छे तरीके से स्टडी करने और इसका मुताला करने के लिए ज़रूरी समझा कि जो मालूमात हमको आसार कदीमा से मिलेगी या मिल सके, उससे बेहतर और कोई मालूमात ना होगी, कोई इन्फॉर्मेशन ना होगी। जैसे कि आपको इंडियाना जोन्स यहाँ पे राइट साइड पे हैरान होते एक पत्थर को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हैरान होकर एक अजीब से पत्थर को घूरता देख सकते हैं। इसी तरह माहिरीन ने आसार कदीमा के मुताले से तारीख़ को बेहतर अंदाज से स्टडी किया जा सकता है। मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें आसार कदीमा से मिलेगी वो वैलिड होगी और उससे लगाए गए अंदाज़े सही होंगे, और फिर कार्बन डेटिंग से हम उसकी सही तारीख़ और उसका जो सिनेरियो था उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मेसोपोटामिया, जिसे बाबुल नैनवा भी कहते थे, कि मशरिक़ की तरफ इस साइड पर ईरान वाक़या है, और फिर ईरान से होते हुए आज का पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान आ जाता है, और बरज़गीर के ऊपर हिमालय है, जिससे उसकी शुमाल की साइड, नॉर्थ की साइड महफूज रहती है। तो अभी तक हमने ये जाना कि तारीख़ के ऊपर मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं कि ये कब और कैसे शुरू हुई, मगर एक बात अहम है कि आसार कदीमा से इनको पढ़ने में आसानी होती है, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़मीन की खुदाई करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और उसके बाद फिर वो आइडिया लगाते हैं, और फिर वहाँ से निकलने वाली इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और लॉजिक की बेस के ऊपर हिस्ट्री लिखते हैं, जो कि ज़्यादा वैलिड होती है। न्योलिथिक एज यानी पत्थर का दौर बरज़गीर में तकरीबन 6000 कबल मसीह में शुरू हुआ था, यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 6000 साल पहले, और फिर 5500 साल कबल मसीह या फिर इसके दरमियान में उसने तरक्की हासिल की कि जब लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की, घर बनाए, लकड़ी के घर बनाए और पत्थर की दीवारें बनाना सीखीं, गांव बसाए और जानवर पालने शुरू किए, जैसे बकरी, भेड़, गायें, बैल, और ये सब 4000 साल कब्र मसीह तक वो मुकम्मल तौर पर सीख चुके थे, और अपने दौर की जो टेक्नोलॉजी थी उसको हासिल कर चुके थे, तरक्की हासिल कर चुके थे। और ये सब एक अंदाज़े के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में बहुत तेज़ी से हुआ था। और फिर इसके बाद लोहे का दौर शुरू हुआ, यानी पत्थर का दौर, और फिर पत्थर के दौर के बाद लोहे का दौर आता है, यानी कि पत्थर के दौर के बाद लोहे का दौर शुरू हुआ था, और फिर इंसान ने लोहे को इस्तेमाल करना सीखा था। अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, तो एक हॉलीवुड मूवी है 10,000 BC, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको उस वक्त के हालातों वाक़यात अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे कि हज़रत ईसा की पैदाइश से 10,000 साल पहले दुनिया कैसी थी और वहाँ पर मामलात कैसे थे। खैर, ये कोई ऑथेंटिक हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लगाने में अंदाज़ा होगा कि उस वक्त के लोगों का लिबास, रहन सहन कैसा था, तो आप इस मूवी की मदद से वो अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मेहगर और कोटदज्जी वगैरह के सारे कदीमा मिले, तो तारीख़ के बहुत से राजों से पर्दा हट गया और बहुत सारे सवालात के जवाब मिल गए। तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे कदीम शहर मिले, और उनमें बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ थीं और बहुत सारी एक जैसी भी थीं। तो आसार कदीमा के मुताबिक वो सब
جو ہمیں آثار ملے یعنی کہ پرانی عمارتیں ملیں وہ 1500 قبل مسیح کی تھیں، یعنی کہ اگر آج اندازہ لگایا جائے تو 3500 سال تقریباً وہ پرانی تھیں جب آرین یہاں آباد ہوئے تھے، اور ان کے پاس ان کی وید تھے، اور وہ وید لکھے گئے تھے جو کہ سنسکرت زبان میں لکھے گئے تھے۔ آرین جو کہ یورپی اور ایرانی لوگ تھے، یعنی آپ ان کو سینٹرل ایشین اور ایرانین کہہ سکتے ہیں، جو کہ میسوپوٹیمیا اور پھر پرشین امپائر کو بھی جانتے تھے، ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہڑپا کے لوگ کتنے زیادہ ایڈوانس تھے اور اپنے دور میں کتنے جدید تھے، اور ان کی ٹاؤن پلاننگ کتنی شاندار تھی، اور وہ اس دور کے وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے تھے کہ انہوں نے کتنی اچھی ٹاؤن پلاننگ کی ہوئی تھی، اور سیوریج کا سسٹم بھی بنا رکھا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ سیوریج کو کس طرح سے شہر سے باہر نکالنا ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ اپنے دور کے جدید شہر بنانا جانتے تھے، اور ان کی طرز زندگی یعنی لائف سٹائل اپنے دور کے مطابق شاندار تھا، یعنی وہ لوگ منصوبہ بندی یعنی کہ ٹاؤن پلاننگ جو اور ٹاؤن ایڈمنسٹریشن وغیرہ جانتے تھے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ذہین لوگ تھے۔ ہزاروں سالوں تک لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، مگر جب انہوں نے مذہب وغیرہ کو جانا، لکھنا بھی شروع کیا اور وید لکھے گئے، آرکیولوجسٹ یعنی آثار قدیمہ کے ماہرین نے 1920 کی دہائی میں ہڑپا دریافت کیا تھا، پھر اس کے بعد 70 کے قریب اور علاقوں میں کھدائی کی گئی جن میں سے موہنجو داڑو کا بھی پتہ چلا، اور بھی بہت سی تہذیبوں کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی گئی تھیں۔ شہری آبادی کے پاس تانبے کے آلات تھے، یعنی کہ برونز ٹولز تھے۔ اس کے علاوہ وہ آئرن ایج سے نکل کر برونز ایج میں بھی آ چکے تھے، یعنی کہ لوہے کے دور کے بعد وہ تانبے کے دور میں بھی آ چکے تھے، اور اپنی موجودہ دور کے مطابق ترقی یافتہ تھے۔ وہ لکھنا بھی جانتے تھے، سیوریج کا بھی بندوبست تھا، اور وہ معیشت کے معاملات کو بھی پہچانتے تھے۔ آثار قدیمہ کی بدولت ہمارے پاس 1500 قبل مسیح کی معلومات بھی موجود ہے، یعنی آج سے 3500 سال پہلے کی معاملات کیسے تھے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کلچر کیسا تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کے جدید ہتھیار بنانا، اس وقت کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی اور اس وقت کی ٹیکنالوجی سے جو ہتھیار بنائے جاتے تھے اور جو ٹولز بنائے جاتے تھے، آلات بنائے جاتے تھے، وہ اس کو سیکھ چکے تھے، اور وہ ان کو بہترین انداز سے بناتے بھی تھے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ایریا بہت وسیع تھا کہ مصر کی سلطنت تھرڈ ڈائنیسٹی سے بھی زیادہ تھا، اور حیرت انگیز طور پر پوری وادی سندھ میں تقریباً ایک جیسا کلچر تھا، یعنی کہ ہوموجینیس کلچر تھا۔ شہروں کی دیواریں، ترتیب، بنانے کا طریقہ کار، مٹی کے برتن، دیگر برتن، آلات یعنی ٹولز، پکی اینٹیں وغیرہ سب کچھ حیران کن تھا، اور یہ چیزیں آپس میں بہت زیادہ ملتی بھی تھیں، یعنی کہ ریزیمبلنس رکھنی تھیں۔ تو سیلاب سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بند بنا رکھے تھے، اور بہترین معاشی سسٹم تھا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر تجارت ہوتی تھی۔ زمین کا ساحلی علاقہ اکثر دوبارہ بنایا جاتا تھا کہ لگتا تھا کہ وہاں سیلاب آیا کرتے تھے، تو وہ پہلے کے طریقہ کار پر تھے، اور وہ یعنی کہ وہ وہاں چھوٹے موٹے سیلاب آیا کرتے تھے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا، تو پہلے کے طرز پہ، طریقہ کار پہ، میتھڈ پہ وہ دوبارہ وہاں پر دیواریں بنا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پتھر اور برتنوں پر نقش نگاری بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک مستحکم حکومت ہوگی، ورنہ اتنی ترقی ممکن نہ ہو سکتی تھی، ایسا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں کی آبادی تقریباً 35,000 افراد پر مشتمل تھیں، اور دونوں شہر ایک دوسرے سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ شہر اور شہری آبادی کے معاملات بھی تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ مغرب کی جانب 800 بائی 1400 فٹ کی ایک عمارت تھی، باقی آبادی اس کے آس پاس نیچے کی طرف آباد رہتی تھی، اور وہاں پر کرائیٹیریا تھا، مطلب کہ پہلے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پھر اس کے منسٹرز، اور پھر عام پبلک، تو اس طرح سے ٹاؤن پلاننگ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نہانے کے لیے ایک علیحدہ سے جگہ، وہاں پر نہانے کے لیے علیحدہ سے ایک جگہ ہوا کرتی تھی جہاں پر تالاب ہوا کرتے تھے، لوگ نہایا کرتے تھے۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو دونوں علاقوں میں بہت سی ساری چیزیں ایک جیسی تھی، رہن سہن بھی بہت زیادہ ملتا تھا، اور خوراک کو ذخیرہ بھی کیا جاتا تھا، اور یعنی کہ فوڈ کو پریزرو کرنا بھی ان کو آتا تھا، اور وہ سٹاک بھی رکھتے تھے اپنے پاس۔ اس کے علاوہ وہ لوگ اپنی ذاتی گھروں میں رہتے تھے، شہر کو بہترین طریقے سے بنایا گیا تھا،
اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے دور کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ جدید تھے۔ ٹپیکل ہاؤس شہر کے وسط میں سینٹر میں ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ محلے میں گلیاں بھی ہوا کرتی تھیں اور ایک پیچیدہ سیوریج کا نظام ہوتا تھا۔ سب سے بہترین چیز کورڈ سیوریج کا سسٹم ہے، یعنی کہ گٹر سسٹم تھا، جو ان کا ذاتی مکانوں کی چار دیواری ہوتی تھی اور ان میں باتھ روم اور لیٹرینز کے انتظامات بھی تھے۔ اور موہنجو داڑو کا گریٹ باتھ کو پانی سے بھرنا، پھر وہ پانی دوبارہ نکالنا اور پھر دوبارہ پانی اس کے اندر بھرنا، تو یہ بہترین طریقے سے کیا جاتا تھا۔ تو آج سے 4000 سال پہلے سیوریج کا سسٹم بنایا جا چکا تھا، اور تقریباً رومنز بھی یہ کام اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو انڈس ویلی سویلائزیشن کا معاشی نظام کھیتی باڑی، جانور پالنا اور اس سے متعلقہ تجارت پر تھا۔ گندم، چاول، باجرہ، کھجور وغیرہ اگائی جاتی تھیں۔ جانور پالے جاتے تھے، جیسے بھینس، گائیں، بھیڑ، بکری، بلی، ہاتھی، کتے وغیرہ، یہ سب پالتو جانور تھے۔ وہ کاٹن کا لباس پہنتے تھے اور کپڑا بنانا بھی جانتے تھے۔ وہ تجارت کے لیے بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی کا استعمال جانتے تھے۔ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور تجارت کرنا، وہ اس سے اچھے طریقے سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے مال برداری کی جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کیسے کرنی ہے، وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی جدید تہذیب میسوپوٹیمیا تھی، جس کو بابل النینوا کی تہذیب کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایشینٹ ایجپٹ ہے اور انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، اور یہ سب اپنے اپنے دور کی جدید ترین تہذیبیں رہ چکی ہیں، اور ان سب نے پتھر کا دور، پھر لوہے کا دور اور پھر تانبے کا دور دیکھا ہے۔ میسوپوٹیمیا کی جگہ بعد میں پرشین امپائر نے لے لی تھی، کیونکہ وہ اس کے انڈر آ گیا تھا۔ اور پھر انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو آرٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم آرٹ کا مقابلہ کریں کہ آرٹ کیا، تو ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن میں آرٹ کم ملتا ہے باقی سویلائزیشنز کی نسبت۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ آلات بنانا جانتے تھے، ٹولز بنانا جانتے تھے، اور وہ اس کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، اپنی ذاتی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے اور آرمی وغیرہ کے لیے بھی وہ میٹیریل کو استعمال کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی میٹیریل سے وہ برتن وغیرہ بھی بنانا جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ پانی کو صاف کرنا اور پینے کے مطابق کرنا بھی سیکھ چکے تھے۔ یہاں سے آپ ان کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سارے میل جانوروں کی تصویریں ملی ہیں، یعنی کہ بیل ان کے لیے طاقت کی علامت تھا۔ اور پھر آریہ آئے اور پھر وید لکھے گئے، اور آج کے ہندو دیوتا اس وقت لکھے گئے۔ بھگوت گیتا، مہا بھارت وغیرہ لکھی گئی تھیں، اور سنسکرت جو بطور زبان وہاں پر یوز ہوئی تھی وید لکھنے کے لیے، مہا بھارت لکھنے کے لیے اور بھگوت گیتا لکھنے کے لیے۔ ایک بہت مشہور ہندو بھگوان شیوا کو تو تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، سارے ہندو مانتے ہیں، انہیں شیو بھی کہتے ہیں، اور یہ آرین ہندو، اور تقریباً ہر آرین ہندو ان کو مانتا ہے۔ اور جو نارتھ کا سارا ہندوستان ہے، وہاں پر شیو کو ایکولی گوڈ کا سٹیٹس حاصل ہے، اور یہ کوئی تقریباً 1700 قبل مسیح سے 1800 قبل مسیح، یعنی کہ 1800 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح کا وقت ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ آریہ لوگ تقریباً کوئی 1800 قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1800 سال قبل یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ پھر ہندو مذہب کا آغاز ہوا تھا، اور یہاں کے مقامی لوگ پھر ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہوئے تھے۔ دوسری تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یعنی کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن اس طرح سے برباد ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، جس سے شہر ڈوب گئے تھے، کیونکہ دریائے سندھ نے اپنا رخ بدلا تھا۔ تو جو ہسٹورین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پہلے دریا کسی اور رخ میں بہتا تھا، پھر گلیشیئرز بہت زیادہ پگھلے، جس کی وجہ سے دریا کا فلو بڑھا اور سیلاب آیا، اور فلو اور دریا کا رخ کچھ اس طرح سے بدلا کہ وہ اس نے شہر کے اوپر یعنی کہ اس نے شہر کو ڈبو دیا، شہر کو برباد کر دیا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں موہنجو دارو کو جاننے کے لیے، تو رتک روشن کی ایک مووی ہے موہنجو دارو، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر میں نے مووی دیکھی تھی تو مجھے کافی بورنگ لگی تھی، لیکن اب جب میں نے یہ
ایشینٹ ہسٹری کو پڑھا تو اب مجھے مووی کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. تو آپ موہنجو داڑو رتک روشن کی مووی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ وہاں کے اس وقت کے حالات و واقعات کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ان اے نیٹ شیل کہ دس سویلائزیشن ہیز میڈ دا ماڈرن ورلڈ. اگر ہم دیکھا جائے تو انہی سویلائزیشنز نے آج کے ماڈرن ورلڈ کی بنیادیں رکھی ہیں کہ اگر وہ لوگ اس وقت ترقی نہ کرتے تو آج ہم بھی ترقی نہ کر پاتے. اور وہ جو ایک مسلسل ترقی کا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ جو ترقی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہو جاتی. تو انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے. وہ جانتے تھے کہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کیسے کرنا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہر کیسے بسانا ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، اور تجارت کیسے کرنی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو تھی وہ 5 دریاؤں اور اس کے بعد دریائے سندھ کے آس پاس آباد تھی. چونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھیتی باڑی کرنی ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دریاؤں کے پاس ہی اپنا ڈیرا لگاتا ہے. تو اس طریقے سے جو پنجاب اور سندھ کا علاقہ ہے، یعنی کہ پاکستان کا پنجاب اور سندھ کا علاقہ، یہ اپنی بہت بڑی جو تہذیب ہے وہ اسی وجہ سے رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر دریا بہا کرتے تھے. تو آپ یہاں پر امیجز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دریاؤں کا سسٹم بہتا ہے، کہ کس طرح سے ہمارے پاس 5 دریا ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اکٹھے ہو کر دریائے سندھ میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو انڈس ویلی سویلائزیشن میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ یہاں پر موہنجو داڑو اور ہڑپا کو دیکھ سکتے ہیں، اور انڈس ویلی سویلائزیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہندو کاشیا اور پھر ہمالیہ ہے، اور اس طرح سے ناردرن ایریا آف انڈیا کافی زیادہ محفوظ ہے. تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی، اور آپ ہمیں فیس بک انسٹاگرام پر بھی لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں فار دی لیٹسٹ اپڈیٹ. یہ ایک ویلفیئر پروجیکٹ ہے. بس ہم آپ سے بس یہ چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے. تو اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، سب کا خیال رکھیں.